नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप अहबाब के इल्म में है कि खैर आफ़ियत से अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक मेहमान अपनी रहमतें, बरकतें, इनायतें लौटाता हुआ वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ 11 महीने के लिए हमसे रुखसत हो गया। फिर बड़ा अजीम दिन भी हमने पाया, ईद उल फितर, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियाफ़त और अल्लाह तबारक व तआला की मेहमानी का दिन होता। आज तीसरी ईद है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को दायमी खुशियाँ अता फ़रमाए, दायमी मुसर्रतें और इनायत अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 जो है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद भेजते रहते हैं, मुसलसल दुरूद भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो, आप भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजो और खूब खूब सलाम। उलमा ने इस आयत के तहत कुछ लिखा है और मैं अगले जो जुमाअतुल मुबारक को आएंगे तो मैं मुख्तलिफ़ उलमा की इबारात आपके सामने रखूँगा और इसका दुरूद सलाम का पढ़ने का और अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, फ़रिश्ते भेजते हैं, फिर मुसलमान भी भेजते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म क्यों नाजिल फरमाया और उलमा ने जो मुख्तलिफ़ किस्म के और ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई हैं, मैं आपके गोश गुज़ार करता रहूँगा। अल्लामा कुर्तबी अलैहि रहमत ने लिखा है कि हादिहिल आयातो शर्रफ़ल्लाहु बिहा रसूलहु अलैहिस्सलाम हयातहु व मौतहु व ज़करा मंज़िलतहु मिन्हु व तहहर बिहा सूअ फ़िअलिन मन इस्तस्हबा फ़ी जिहतिही फ़िक्रत सूइन औ फ़ी अम्रि ज़ौजातिही इला आखिर। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतार करके अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बयान फरमाया। शर्रफ़ बिहा रसूलह, इस आयत के तहत अल्लाह ने अपने महबूब की बुज़ुर्गी बढ़ाई, शान को बढ़ाया है, शौकत को बढ़ाया। हयातहु व मौतहु, और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो क़द्र व मंज़लत में इजाफ़ा है और आपकी जो ताज़ीम और तशरीफ़ है, तौक़ीर है, इसका ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महज़ ज़िंदगी के साथ नहीं है। अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सारी ज़िंदगी, जब तक आप हयात थे, ये मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने रोज़ा मुबारका में तशरीफ़ ले गए और इस दार फ़ानी को छोड़ कर के दार बका और रियाज़ुल जन्ना, बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग में और जन्नत में जा बसे। ये वहाँ और फिर आखिरत में भी इसका ज़ुहूर होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो हादिहिल आयतु शर्रफ़ल्लाहु बिहा रसूलहु अलैहिस्सलाम हयातहु व मौतहु व ज़करा मंज़िलतहु मिन्हु। और उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतार करके ये बता दिया
اس کے حبیب کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے، کس قدر مرتبہ اور جاہ و جلال ہے، کس قدر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ہے رفعت و درجت جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس پر کافی اور وافی کلام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتارنے کا ایک مقصد تو یہ بیان کیا گیا کہ اس آیت کے تحت اللہ اپنے محبوب کا شرف بیان کرنا چاہتا تھا، اور یہ شرف جو ہے حضور کو اپنی زندگی میں بھی حاصل تھا، اور وصال شریف کے بعد اب روضہ مبارکہ میں بھی حاصل ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اور اللہ تبارک و تعالی جو ذکر منزلت یعنی آپ کا اونچا درجہ اور اونچا ذکر جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ ایک جگہ اور جو ہے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ والمقصود من هذه الآیت ان اللہ سبحانہ اخبر عبادہ بمنزلت عبدہ ونبیہ عندہ فی الملأ الاعلی بانہ یثنی علیہ عند الملائکۃ المقربین وان الملائکۃ تصلی علیہ ثم امر تعالی اہل العالم السفلی بالصلاة والتسلیم علیہ لیجتمع الثناء علیہ من اہل عالمین العلوی والسفلی جمیعاً۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہ رہا تھا اپنے بندوں کو کہ اس کے جو عبد منیب ہے، عبد خاص ہے، اور وہ عبد جو کہ اسراء کا دولہا ہے، وہ عبد جو ما اوحا، وہ عبد جو کہ ما زاغ البصر وما طغا سے فیض یاب ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے عبد اور نبی کا خدا کی بارگاہ میں اور مالائے اعلیٰ، مالائے اعلیٰ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، یہ عرشی مخلوق ہے، یہ عرشی جو ہے وہ لوگ ہیں جنہیں مالائے اعلیٰ کہتے ہیں، کہ خدا کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے اور مالائے اعلیٰ میں کیا مرتبہ ہے۔ اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکیوں کو، زمین پر رہنے والوں کو بھی فرمایا کہ تم بھی درود بھیجو اور تم بھی سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ عالم فرشی اور عالم عرشی، عالم نوری اور عالم خاکی جو ہے، یہ سارے اس اظہار محبت میں، اس حق نبوی کو ادا کرنے میں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے میں جمع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اس لیے اتاری تاکہ عرشی اور فرشی جو ہے وہ اس کے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، اور کثرت کے ساتھ درود بھیجیں، کثرت کے ساتھ ساتھ سلام بھیجیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، فرمایا آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن میرے قریب تر کون ہوگا، قیامت کے دن میری معیت میں کون ہوگا، قیامت کے دن میرا قرب کس کو حاصل ہوگا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کون ہوگا؟ فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ سلام بھیجتا ہے، اور کثرت کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب تر وہی ہوگا، اور میرے لواء الحمد کے نیچے اور میرے قریب تر وہی ہوگا۔ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار کثرت کے ساتھ مسلسل درود و سلام بھیجنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔
آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنا اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کا وظیفہ ہے اور اپنے دکھوں کو دور کرنے کا وظیفہ ہے اور اپنی دعاؤں کو مستجاب اور خدا کی بارگاہ میں مقبول کرانے کا وظیفہ ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرماتے ہیں دعا اس وقت تک درجہ قبولیت پر نہیں پہنچتی، دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوتی، اور دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب نہیں ہوتی، اور وہ موقوف بین السماء والارض رہتی ہے۔ لا یصعد، وہ بلندی کی طرف یعنی سدرۃ المنتہا جہاں پر ہمارے اعمال پہنچ سکتے ہیں، ہمارے افعال پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچتی۔ حتیٰ تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود پڑھو، اپنے نبی پر سلام پڑھو، تمہاری دعا درجہ قبولیت تک پہنچ جاتی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ دعا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، رکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اور آپ نے فرمایا لا یصعد حتی یصلی علیہ، وہ کمال کو نہیں پہنچتی، عروج کو نہیں پہنچتی، اور خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی یہاں تک کہ تم مجھ پر درود پڑھو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صلو علیہ اول الدعاء واوسطہ وآخرہ، فرمایا یہ بات میرے امتیوں یاد رکھنا، دعا کی ابتدا بھی مجھ پر درود و سلام سے کرنا، دعا کا درمیان بھی مجھ پر درود و سلام سے رکھنا، اور دعا کی انتہا بھی مجھ پر درود و سلام سے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو مقبول اور محبوب فرمائے۔ درود و سلام حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک عظیم جو ہے وہ گفٹ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ بڑے مبارک حدیث ہے، حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرا کوئی امتی نہیں ہے، کوئی ایسا امتی نہیں ہے، کوئی ایسا امتی نہیں ہے، کوئی ایسا امتی نہیں ہے کہ یسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھے، مجھ پر درود بھیجے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تبارک و تعالی میری روح کو میری امتی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، کیونکہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات میں محو ہوتی ہے، انوار و تجلیات میں مستغرق ہوتی ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری روح کو جو ہے وہ میرے امتی کی طرف پھیر دیتا ہے، میں اپنی امتی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا حتی ارد علیہ السلام، میرے حبیب فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں، میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، جو پڑھنے کے مواقع اور محل ہیں، مواطن ہیں، وہاں پر درود و سلام پڑھا کرو۔
یا رسول اللہ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ جو تمہارا درود و سلام ہے تبلغنی وہ مجھ تک پہنچتا ہے. یہ تبلیغ نہیں ہے، ابلاغ نہیں ہے، وہ مجھ تک پہنچتا ہے. حیث ما کنتم جس جگہ بھی تم ہوتے ہو، تم کہیں بھی ہو، تم درود و سلام پڑھا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صلو علیہ وسلموا مجھ پر درود بھی پڑھو، مجھ پر سلام بھی بھیجو. حیث ما کنتم جس جگہ پر بھی تم ہوتے ہو. فتبلغنی صلاتکم وسلامکم میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا سلام بھی مجھ تک پہنچ جاتا ہے، تمہارا درود بھی مجھ تک پہنچ جاتا ہے. ابن کثیر نے ایک حدیث لکھی ہے، وہ میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا درس جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت چلے گا. علماء نے جو باتیں لکھی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. تو ابن کثیر کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت قول اللہ عز وجل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کسی نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے متعلق بتائیے. فقال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ان ھذا ھو المکتوم فرمایا یہ بڑے راز کی بات ہے، یہ علم مخزون ہے، علم مکتوم ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے. میرے حبیب نے فرمایا سنو، فرمایا لولا انکم سألتمونی عنہ لما اخبرتکم فرمایا اگر تم نے مجھ سے نہ پوچھا ہوتا تو میں تمہیں شاید نہ بتاتا. اب تم نے پوچھ لیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا. اور اس حدیث پاک میں درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے بشارت کیا ہے، درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے بد نصیبی اور محرومی کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان اللہ وکل بی ملکین اللہ نے 2 فرشتے میرے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں. فرمایا لا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علی الا قال ذلک الملکان غفر اللہ لک. فرمایا جس بھی عبد مومن کے سامنے، عبد مسلم کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ بخیل نہیں بنتا بلکہ وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا یہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں غفر اللہ لک. فرمایا یا اللہ جس بندے نے تیرے محبوب پر درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اس کی مغفرت پکی کر دے اور اس کے لیے نجات مقدر فرما دے. اللہ اکبر. میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وقال اللہ وملائکتہ جوابا لزینک الملکین آمین. جب فرشتے یہ کہتے ہیں یا اللہ اس درود پڑھنے والے کو بخش دے تو اللہ بھی اپنی شایان شان اور اس کے معصوم فرشتے بھی ان فرشتوں کی اس دعا پر کہ یا اللہ بخش دے آمین کہہ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جس کی دعا پر فرشتے آمین کر دیں اور جس کی دعا پر اللہ کریم آمین اپنی شایان کہہ دے تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے بھائی، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے. اللہ اکبر. اگلا جملہ ہے فرمایا کہ ولا یصلی احد الا قال ذلک الملکان. فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا، میرا نام سن کر، میرا ذکر پاک سن کر، نام سن کر کے درود نہیں پڑھتا، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں لا غفر اللہ لک اللہ تجھے بخشے نہ، اللہ تجھے خوشیوں سے محروم رکھے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جبریل امین نے کہا تھا اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو، ماتھا خاک آلودہ ہو جو آپ کے سامنے، جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ درود نہ پڑھے. فرمایا لا غفر اللہ لک اللہ تیری مغفرت نہ کرے. فرمایا قال اللہ یقول اللہ وملائکتہ جوابا لذینک الملکین آمین. فرمایا کہ جب وہ کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت نہ کرے، اللہ تیری پیشانی خاک آلودہ کرے،
اور تیری ناک خاک آلودہ کرے اور تو ذلیل ہو، رسوا ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے بھی اس پر آمین کہہ دیتے ہیں۔ الحفیظ والامان، ہمیں درود پڑھنے کے اللہ کثرت کے ساتھ توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔